बहुत सारे जो है MKO में डाउट कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ कि MKO किसे कहते हैं जी। वाइगाटस्की की थ्योरी में MKO से मुराद द मोर नॉलेजेबल अदर है, द मोर नॉलेजेबल अदर मतलब बच्चे की नॉलेज से ज्यादा नॉलेज रखने वाला कोई भी जो है दी MKO हो सकता है, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके वालिदैन हो सकते हैं, या खानदानी अफराद फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जी। उसी तरह उसके दोस्त हो सकते हैं, हम उम्र हो सकते हैं, इसी तरह कंप्यूटर हो सकता है जी, मोबाइल हो सकता है जी, उसी तरह कोई मटेरियल हो सकती है, या कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई आला तकनीकी आला हो सकता है, जिसकी मदद से बच्चा जो है अपनी नॉलेज में इजाफा करेगा या फिर उससे कुछ सीखेगा। इसमें उम्र की कैद भी नहीं है, बच्चे की उम्र से भी, छोटे बच्चों से भी बाज़ औक़ात हमें सीखने को मिल जाता है, तो वो मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं जी। मोर नॉलेजेबल अदर यानी नॉलेज के बेस पर जो ज्यादा नॉलेज रखने वाला है बच्चे की नॉलेज से, वो तमाम, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो अशखास हों, लोग हों, वो तमाम जो है इसके अंदर आ जाते हैं जी। यानी साइकिल चलाने की मिसाल आप लीजिए, जिस बच्चे को साइकिल चलाना आता है वो मोर नॉलेजेबल अदर है उस बच्चे के मुकाबले में जिसे साइकिल चलाना नहीं आती। तो वो जिसे साइकिल चलाना आता है उसकी मदद से क्या करेगा, साइकिल चलाना सीखेगा, जिससे उसकी नशोनुमा होगी, डेवलपमेंट होगी जी। तो चाहे वो छोटी उम्र का बच्चा ही क्यों ना हो, जिसे साइकिल चलाने की सलाहियत है, जिसे साइकिल चलाने की मालूमात है, तो वो जो है मोर नॉलेजेबल अदर होगा। उसी तरह टीचर हो सकते हैं, असातिज़ा हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये जो है बाज़ औक़ात जो है सिचुएशंस भी हो सकते हैं, वो मोर नॉलेजेबल अदर कहलाते हैं जी। ओके, राइट। ZPD और MKO ये दोनों चीजें जो है आपको समझ में आ गई। अब जो है वाइगट्स्की के थ्योरी के अंदर दो चार चीजें और देखने की हैं। मैं एक फोटो आपको शेयर करता हूं जिसमें आप समझेंगे कि जी, ये देखिए, सम मोर टर्म्स टू बी डिस्कस्ड। यहाँ पर जो है वाइगट्स्की के अंदर थ्योरी के अंदर ये चीजें बात करना भी जरूरी है जी। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जी, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसे मंसूबे होते हैं जो बहुत सारे बच्चे मिलकर काम करते हैं, उन्हें जो है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स कहते हैं। बहुत सारे क्लास के बच्चे एक साथ मिलकर काम करने का इज्तिमाई मंसूबा जिसे हम कह सकते हैं, ग्रोही मंसूबा जिसे कह सकते हैं, वो ग्रोही मंसूबा जिसमें मुख्तलिफ किस्म के बच्चे एक साथ मिलकर काम करते हैं और प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, उसे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट कह सकते हैं। उसी तरह देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग है। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है मुआविन इक्तिसाब है, एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए सीखा। ये जो है इसके अंदर एक दूसरे की मदद शामिल होने की वजह से एक दूसरे की हेल्प करते हुए जो सीखते हैं वो कोऑपरेटिव लर्निंग है। ये भी वाइगट्स्की के थ्योरी के अंदर बहुत ही अहम है जी। नेक्स्ट देखिए रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग उसे कहते हैं जहां पर जो है टीचर और बच्चे
ایک دوسرے کے ساتھ سوال و جواب کے ذریعے سیکھتے ہیں. ریسیپروکل ٹیچنگ، یہ دیکھیے ریسیپروکل ٹیچنگ وہ ہے جہاں پر جو ہے دیکھیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کلاس میں ایز اے ٹیچر جب جاتے ہیں تو بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم جو ہے مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں. حالانکہ وہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے پھر بھی بچوں سے سوالات کرتے ہیں اور بچے جو ہے ان کے جوابات دیتے ہیں. جب ہم ان کے جوابات سے سیٹسفائی نہیں ہوتے تو پھر ہم جو ہے ٹاپک کو ایکسپلین کرتے ہیں. پھر بچے ہم سے سوالات کرتے ہیں، ہم ان کے جوابات دیتے ہیں. اس طرح جو ہے بچوں سے سوال کرنا اور بچوں کے جوابات دینا اور ٹیچر کے سوالات کرنا، ٹیچر کے جوابات دینا، اس طرح سے آپس میں سوال و جواب کے ذریعے سے جو تدریس ہوتی ہے اسے ریسیپروکل ٹیچنگ کہتے ہیں. ٹھیک، اسی طرح یہ دیکھیے آپ پیئر ٹیوٹرنگ. یہ پیئر ٹیوٹرنگ جو ہے ہم عمر بچے کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے ٹیوٹر کرتے ہیں اسے، یعنی کلاس میں مختلف گریڈز کے بچے جو ہوتے ہیں، یہ گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ، اس طرح کے، تو ہم جو ہے بی گریڈ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے، ان کی جو ہے ہیلپ کے لیے یہ گریڈ کے بچوں کو جو ہے شامل کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ گریڈ بچے جو ہے یہ گریڈ اور یہ پلس بچے جو ہے بہت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں اور تعلیم میں بھی جو ہے بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں، فاسٹ ہوتے ہیں. تو جو بھی ہم ان کو ٹاسک دیتے ہیں وہ بہت جلد کمپلیٹ کر دیتے ہیں. تو بقیہ ٹائم ان کا جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کو ایک چائلڈ ٹیچر کی طرح بنا کر جو ہے دوسرے بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اسی کلاس کے. تو ہم جو ہے اسے کیا کہیں گے، پیر ٹیوٹرنگ کہیں گے. پیر کہتے ہیں ہم عمر کو. جی، پیئر ٹیوٹرنگ. نیکسٹ اسسٹو لرننگ جو ہے یہ بچے کو جو ہے سی گریڈ کے بچے اگر آپ ہیں یہ سمجھیے تو ٹیچر جو ہے ڈائریکٹ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی اسسٹنٹ کرے گا، اس کی مدد کرے گا. اس طرح سے جو ہے دوسروں کی مدد کرنے کے ذریعے سے سیکھنے کا نام ہے اسسٹو لرننگ. اس طرح سے جو ہے وائگٹس کی ان تمام چیزوں کو اہمیت دیتا ہے کولابریشن کے ذریعے، کوآپریٹ کے ذریعے، ریسیپروکل ٹیچنگ کے ذریعے، پیئر ٹیوٹرنگ کے ذریعے اور اسسٹو لرننگ کے ذریعے سے جو ہے تعلیم ہونی چاہیے جس سے بچے سیکھ سکتے ہیں. جی اوکے، کلیئر. تو یہاں تک یہ تھیوری جو ہے مکمل ہو جاتی ہے. جی، تو وائگٹس کی کے تعلق سے اب میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو ڈاؤٹس تھے آپ کے وہ کلیئر ہو چکے ہیں. تمام جو ڈاؤٹس تھے وہ کلیئر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. کولبرگ کا اخلاقی نشوونما کا نظریہ. یہ کولبرگ جو ہے جین پیاجے کے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا جو نظریہ تھا اس سے متاثر تھے، جین پیاجے کے. تو کولبرگ جو ہے مورل ڈیولپمنٹ کے تعلق سے، اخلاقی نشوونما کے تعلق سے جو ہے اپنا نظریہ پیش کیا. اخلاقی نشوونما، تو اس کلاس میں ہم بات کریں گے کہ مورالٹی کیا ہے، اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، مورالٹی کیا ہے. اسی طرح جو ہے مورل ریزننگ کیا ہے، مورل ریزننگ کیا ہے. اسی طرح مورل ڈائلیما کیا ہے، ڈائلیما کیا ہے. اسی طرح اسٹیجز آف مورل ڈیولپمنٹ، اسٹیجز اور لیولس آف مورل ڈیولپمنٹ، اخلاقی نشوونما کے اندر آنے والے مراحل جو ہے ہم اسے کہہ سکتے ہیں. تو پہلی بات جو ہے واٹ از مورالٹی، اس کے لیے جو ہے ہم جو ہے تصویروں کی مدد سے دیکھیں گے. آپ کو جو ہے تصویر کی شیئر کرنے کے ذریعے سے آپ اسے بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں.
یہ کولبرگ جو ہے اخلاقی نشو و نما کا نظریہ ہے، کولبرگ کے اخلاقی نشو و نما کا نظریہ ہے۔ تو اس میں بات کرتے ہیں ہم کیا مورالٹی کیا ہے۔ یہ مورالٹی جو ہے ایکچوئل سے یہ ہر بچے کی اس کی اپنی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، یعنی یعنی ذہنی نشو و نما، تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے جی۔ مورالٹی جو ہے کہا جاتا ہے کہ لفظ مورالٹی یہ انگریزی لفظ ہے، اور یہ لاطینی لفظ مورس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں اچھی عادتیں یا تہذیب۔ اچھی عادتیں یا تہذیب، تہذیب بھی کہتے ہیں اچھی عادتوں کو۔ جب کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ غلط کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں کیا یہ یہی سلیقہ ہے، یہی تہذیب ہے، یہی طریقہ ہے، یا پھر اچھی عادتوں کو جو ہے مورالٹی کہتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد جو ہے مورل ریزننگ جو ہے وہ ہے مورل ریزننگ۔ مورل ریزننگ کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے تعلق سے اچھے یا برے کا فیصلہ کیسے کریں گے، یہ جو ہے مورل ریزننگ ہوتی ہے۔ اچھے یا برے کا فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے آپ اپنے اخلاقیات کا استعمال کریں گے۔ وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ اچھے یا برے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو اسے جو ہے مورل ریزننگ کہیں گے۔ کہ آپ کن وجوہات کی بنا پر، مثال کے طور پر آپ جو ہے امتحان دینے جا رہے ہیں اور راستے میں جو ہے کسی شخص کا حادثہ ہو جاتا ہے، تو آپ جو ہے اس کی جان بچائیں گے یا پھر جو ہے اپنے امتحان دینے کے لیے نکل جائیں گے۔ یہ چیز جو ہے آپ کو ڈیسائیڈ کرنے میں مدد دیتی ہے آپ کے اخلاق۔ آپ کے اخلاق جو ہے وہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں آپ کے کانشیسنس پر، آپ کے شعور پر۔ شعور جو ہوتا ہے اس کی بنیاد پر آپ کی مورل ریزننگ ہوتی ہے یا آپ کی مورالٹی ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہے فیصلہ کریں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ جو فیصلے آپ لیں گے وہ آپ کے دلائل پر ڈیپینڈ کریں گے۔ دلائل جو ہے یہاں پر کیا ہے جی، دلائل جو ہے یہاں پر وہ بیس کرتے ہیں آپ کے شعور کے اوپر۔ تو آپ کا شعور جس طرح سے اخلاقی بلندیوں کو پہنچا ہوا ہوگا، اسی طرح سے جو ہے آپ اخلاق کے تعلق سے، اچھی عادتوں کے تعلق سے جو ہے یہاں پر اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس کی تمیز جو ہے آپ کر پائیں گے جی۔ تو ہمیں جو ہے مورل ڈیولپمنٹ کے اندر کولبرگ جو ہمیں ٹوٹل جو ہے 3 لیولز دیتا ہے جی۔ 3 لیول کے اندر مورل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس میں کمپلیٹلی جو ہے 6 سٹیجز ہوتے ہیں جی۔ کتنے سٹیجز ہوتے ہیں؟ 6 سٹیجز ہوتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ تو ہر لیول کے اندر کیا کیا باتیں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نوٹ کرنی ہوں گی، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے لیول 1، وہ پری کنونشنل لیول کہا جاتا ہے۔ یہ 3 تا 7 سال یا 4 تا 10 سال جو ہے اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے۔ تو عمر کی یہاں پر جو ہے بالکل ایسا نہیں ہے کہ اسی سال جو ہے بچے کے اندر یہ اخلاق آ جائیں گے یا اسی سال آ جائیں گے۔ عمر کی یہاں پر جو ہے تھوڑی بہت چھوٹ ہے، وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے، پہلا لیول جو ہے وہ لیول 1 ہے، جسے ہم پری کنونشنل لیول کہیں گے یا پھر قبل رسمی مرحلہ کہیں گے جی۔ قبل رسمی مرحلہ۔ تو لیول پورے جو ہے 3 ہیں، اور ہر لیول میں جو ہے 2 چھوٹے چھوٹے سٹیجز ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ کو ایگزام کے سٹیجز کے تعلق سے پوچھا جائے تو ٹوٹل 6 سٹیجز ہیں، 6 سٹیجز آپ کہیں گے۔ اگر آپ کو لیولز پوچھا جائے تو 3 لیولز کہیں گے۔ تو پہلا لیول پری کنونشنل لیول ہے،
اس کے اندر آنے والے دو جو سٹیجز ہیں وہ سب سٹیجز کہلاتے ہیں. وہ دو سٹیجز ہم دیکھیں گے کہ ہر سٹیج میں کس طرح سے مورل ڈیولپمنٹ کے تعلق سے بات ہوتی ہے. جی پری کنونشنل لیول. اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیے جی کولبر کے اخلاقی نشوونما کے اندر پہلا لیول کیا ہوگا؟ پری کنونشنل لیول، قبل رسمی مرحلہ. قبل رسمی مرحلہ یہ جو ہے 2 تا 7 سال اور بعض جگہ جو ہے 4 تا 10 سال جو ہے کا وقفہ کہا گیا ہے. وقفہ جو کچھ بھی ہو 3 تا 7 سال یا 4 تا 10 سال کہا گیا ہے. وقفہ جو کچھ بھی ہو جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے 1-2 سال کمی بیشی کے ساتھ. تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہر لیول کے اندر 2 سٹیجز ہیں جسے ہم کہتے ہیں سٹیج 1 اور سٹیج 2. ہر لیول کے اندر جو ہے سٹیج 1 اور سٹیج 2 ہے. تو پہلے لیول کا جو سٹیج 1 ہے وہ جو ہے آپ کو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ تو اسے ہم کہتے ہیں اوبیڈینسی اینڈ پنشمنٹ اورینٹیشن. جی اوبیڈینسی اینڈ پنشمنٹ اورینٹیشن مطلب کیا ہے کہ اس سٹیج کے اندر یہ پہلا سٹیج ہے، سٹیج نمبر 1 لیول 1 میں. سٹیج نمبر 1 اوبیڈینسی اینڈ پنشمنٹ اورینٹیشن، یعنی یہاں پر فرما برداری یا سزا کی بنیاد پر اخلاقی فیصلے ہوتے ہیں. جی دیکھیے اخلاق کیا ہے ایکچوئل سے جو ہے یہ جو اخلاق ہیں یہ سپر ایگو کی جو ٹریننگ ہم کرتے ہیں اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی اخلاقی اصول، اسی کو ہم جو ہے اخلاقی نشوونما کہیں گے. مطلب یہ ہے کہ سپر ایگو کی تربیت ہی اخلاقی نشوونما ہے. تو اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ اورینٹیشن جو ہے سٹیج 1 کی بنیاد ہے. مطلب یہ ہے کہ بچہ جو کوئی بھی ہے وہ فرما برداری یا سزا کی بنیاد پر یہاں پر اخلاق کو اپنائے گا. یعنی اچھا اور برا جو ہے یہ فرما برداری اور سزا کی بنیاد پر ہوگی. یعنی سزا سے بچنے کے لیے وہ اچھائی کرے گا، فرما بردار بنے گا. سزا سے بچنے کے لیے والدین کی مار پیٹ سے غصے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ان کا فرما بردار بن جائے گا. یعنی ان کی بات مانے گا یا پھر اچھائی کرے گا یا پھر جو ہے اچھے کام کرے گا. جی یعنی سزا اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اسے وہاں پر سزا ملے گی، چاہے وہ جسمانی سزا ہو یا لفظی سزا ہو، یعنی الفاظ کے اندر ڈانٹ ڈپٹ کرنا اس طرح سے. تو سزا سے بچنے کی وجہ سے اسے مار پڑے گی، اسے ڈانٹ ڈپٹ کھانے پڑے گی، جو ہے ماں باپ کی چھڑکی کھانی پڑے گی. اس سزا سے بچنے کے لیے بچے جو ہے اپنے آپ کو والدین کے یا پیرنٹ کے جو ہے حوالے سونپ دیتے ہیں اور وہ جو بتاتے ہیں ایسا کر بیٹا ویسا کر بیٹا تو اسی طرح سے کرنے لگتے ہیں. تو اس میں جو ہے جسمانی سزا بھی داخل ہے اور جو ہے لفظی سزا بھی داخل ہے. تو یہ جو ہے جسمانی سزا سے بچنے کے لیے یا جو ہے انعام حاصل کرنے کے اس سے جو ہے یہاں پر اس لیول میں بیہیو کرتے ہیں. اور دوسرا سٹیج جو ہے سٹیج نمبر 2 یہاں پر جو ہے اسے انسٹرومنٹل پرپس اورینٹیشن کہہ سکتے ہیں. کئی نام ہیں اس کے. انسٹرومنٹل پرپس اورینٹیشن کہہ سکتے ہیں. جی اور دوسرا جو ہے میوچول ایکسچینج پرپس اورینٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں.
جی اسی طرح پرسنل ریوارڈ اورینٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں اسے، پرسنل ریوارڈ اورینٹیشن یعنی ذاتی انعام حاصل کرنا، پرسنل ریوارڈ حاصل کرنا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم جو ہے فطری خوش نخالی کا اسے نام دے سکتے ہیں اردو میں، فطری خوش نخالی، نیو اورینٹیڈ اسے کہتے ہیں، نیو اورینٹیڈ اسے کہتے ہیں، یعنی اورینٹیڈ کا مطلب جو ہے اس کی بنیاد پر جو ہے یہاں پر اخلاق میں اچھا یا برے کا فیصلہ لیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے سیکنڈ اسٹیج ہے۔ اس اسٹیج کے اندر انعام حاصل کرنے کے لیے اخلاق اپناتے ہیں، اس کی بنیاد پر انعام حاصل کرنے کے لیے، انعام کی بنیاد پر انعام حاصل کرنے کے لیے اخلاق کو اپناتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ کئی مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں اس عمر کے اندر، اس عمر مطلب جو ہے یہاں پر پہلا لیول کے اندر ہیں بچے 3 to 7 یا 4 to 10 ایئرس کا آپ جو ہے لیجئے، تو 10 ایئرس کے بچوں کے اندر جو ہے یہ ابھی بچپن کے ماحول میں ہوتے ہیں، چائلڈہڈ میں ہوتے ہیں، تو ان کے اندر جو اخلاق ہوتے ہیں وہ سیکنڈ اسٹیج میں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ تم مجھے اپنا ویڈیو گیم دو گے تو میں تمہیں اپنا قلم دوں گا۔ کوئی بچہ جو ہے کسی بچے سے، دوسرے بچے سے بھائی تھوڑا قلم دو، اس طرح سے اگر ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں نہیں، میں قلم جو ہے ایسے ہی فری میں نہیں دینے والا، اس کے بدلے میں مجھے کچھ چاہیے، اسے جو ہے جو کچھ طلب کر سکتا ہے اس کے عوض میں۔ اس طرح سے جو ہے دونوں ایکسچینج ہوتے ہیں یہاں پر، جی میوچل ایکسچینج ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر جو ہے وہ اچھا یا برے کا ڈیسیشن لیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے پرسنل ریوارڈ کی بھی بات آتی ہے کہ آپ مجھے سنیما لے جانے کا وعدہ کریں گے تو میں جو ہے ہوم ورک کر لوں گا، ہوم ورک کمپلیٹ کر لوں گا، تو یہاں پر ایکسچینج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے ٹٹ فار ٹیٹ بھی یہاں پر ہوتا ہے، ٹٹ فار ٹیٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ والی بات بھی یہاں پر ہوتی ہے، جیسے کو تیسا، جی جیسے کو تیسا، یعنی اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو آپ اسے اس مرحلے والے جو ہے اسے پلٹا کر گالی دینا کو برا نہیں سمجھتے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا کرنے والا ہوں۔ تو یہ جو ہے ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہوگا کہ تم مجھے کچھ دو گے تو میں تمہیں کچھ دوں گا، تم مجھے جو ہے گالی دو گے تو میں تمہیں گالی دوں گا، تم مجھے خوش رکھو گے تو میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ اس طرح سے جو ہے پرسنل ریوارڈ اورینٹیشن ہے، یہ ٹٹ فار ٹیٹ جیسا معاملہ ہے، تو یہ سیکنڈ اسٹیج میں دیکھنے کو آتا ہے۔ اوکے، فرسٹ اسٹیج میں اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ اورینٹیشن ہے، فرما برداری یا سزا کی بنیاد پر۔ سیکنڈ اسٹیج میں جو ہے انعام حاصل کرنے کے لیے یا اپنے اشیاء کو چینج کرنے کی غرض سے، ایکسچینج کرنے، چینج نہیں ایکسچینج کرنے کی غرض سے جو ہے فطری خوش نخالی ہوتی ہے، یہاں پر جو ہے ایک دوسرے میں اشیاء کو لینا دینا ہوتا ہے، اور جیسے معاملات آگے والا ان کے ساتھ کرتا ہے یہ بھی جو ہے دوسروں کے ساتھ اسی طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ اگر وہ برا انہیں کرتا ہے تو یہ بھی انہیں برا، وہ گالی دیتا ہے تو یہ بھی گالی دیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو یہ ریٹرن میں جو ہے یہ بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ سیکنڈ اسٹیج کے اندر ہوتا ہے جی۔ یہ ایک طرح کا اخلاقی سودا ہے، یہاں پر کیا ہے یہ اخلاقی سودا، مطلب جو ہے اخلاق کو یہ جو ہے ایک تجارت کر دیتے ہیں کہ مجھے اس سے کچھ نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس بنیاد پر جو ہے اخلاق کو اپناتے ہیں۔ تو اس مرحلے میں جو اخلاق ہوتے ہیں فرسٹ مرحلے میں، تو وہ اخلاق جو ہے نتائج کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ریزلٹ بیسڈ ہوتے ہیں، یا تو سزا کی بنیاد پر یا پھر انعام کی بنیاد پر۔ سزا کی بنیاد پر جو ہے وہ فرسٹ اسٹیج ہے، سیکنڈ اسٹیج انعام کی بنیاد پر جو ہے اچھا یہ برے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، مورل ججمنٹ کیا جاتا ہے۔ اوکے رائٹ، نیکسٹ سیکنڈ لیول۔ سیکنڈ لیول کیا ہے؟ یہ کنونشنل لیول ہے، رسمی مرحلہ، کنونشنل لیول ہے، رسمی مرحلہ، رسمی مرحلہ۔ اب دیکھیے اس کے اندر پھر دو چھوٹے چھوٹے اسٹیجز ہوتے ہیں، یعنی اب یہ تیسرا اسٹیج ہے۔ تیسرا اسٹیج گڈ بوائے اور نائس گرل کا اصول ہے، گڈ بوائے اینڈ نائس گرل، یعنی اچھا لڑکا یا لڑکی بننے کا اصول، اچھا لڑکا یا
लड़की बनने का उसूल है ये। थर्ड स्टेज लेवल 2 के अंदर जो है स्टेज नंबर 3 है। तो इस लेवल में जो अखलाक अपनाए जाते हैं लेवल में, लोग समाजी उसूलों की पाबंदी को अहम समझते हैं। यहाँ पर समाज के जो उसूल होते हैं वो उन उसूलों को जो है पाबंदी के साथ अमल करना पसंद करते हैं या चाहते हैं जी। और दूसरों की पसंद नापसंद, समाजी रिवायात, उसूल और ज़ाबित, कानून, अदल की बुनियाद पर जो है यहाँ पर अच्छे फैसले किए जाते हैं। तो इस कन्वेंशनल लेवल के अंदर जो है ये दूसरों की पसंद नापसंद को ख्याल रखा जाता है, या फिर जो है समाजी तौर पर जो उसूल बनाए गए हैं उन्हें ख्याल रख के जो है कन्वेंशनल लेवल में बिहेव किया जाता है। उसके अंदर जो है जो थर्ड स्टेज है वो हम देखेंगे कि गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, ये स्टेज में जो है अखलाक किस तरह के होते हैं। इस दौर में दूसरों को खुश करना जो है अच्छे अखलाक होते हैं। दूसरों को खुश करना, इससे क्या फायदा होता है? दूसरों को जब हम ऐसे काम करेंगे जिससे दूसरे खुश हो जाएं तो वो कहेंगे कि हाँ वेरी गुड बॉय जी, वेरी गुड बॉय। यानी वालिदैन के पास या टीचर्स के पास जो है वो अच्छा बच्चा कहलाने की गरज से मैं भी जो है अच्छा लड़का बन जाऊं, मुझे भी जो है टीचर जो है शाबाशी दें, अपने पेरेंट्स के पास जो है मुझे भी शाबाशी मिले, या फ्रेंड्स के पास मुझे शाबाशी मिले, मैं भी अपने दोस्तों में अच्छा कहलाऊं, इस गरज से जो है ये जो है अच्छे काम करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर रास्ते में चलता हुआ उसे कुछ चीज मिली तो वो लाकर जो है टीचर को देता है, टीचर जो है उसे वेरी गुड बॉय इस तरह से जो है पीठ पर जो है शाबाशी देता है, थपकता है, तो वो खुश हो जाता है। तो वो उसका मकसद यहाँ पर क्या है? उसका मकसद यही है कि वो अच्छा लड़का कहलाए। इस बुनियाद पर थर्ड स्टेज में फैसले होते हैं जी। दीगर लोगों से अच्छे ताल्लुकात कायम रखने के लिए जरूरी किस्म का बिहेवियर भी ये लोग अपनाते हैं। इसलिए लोगों को कबूलियत या इनकार की ज्यादा अहमियत होती है। यहाँ पर जो है लोगों के अंदर वो इस लड़के को कबूल करते हैं, पसंद करते हैं, या फिर लोग जो है उसे इनकार की नजर से देखते हैं। ये जो है अहम चीज होती है, कबूलियत या इनकार। इसकी बुनियाद पर जो है ये अच्छे काम या बुरे काम करते हैं। अच्छे और बुरे का फैसला उस पर डिपेंड करता है। ओके, राइट। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेज जी। थर्ड स्टेज हो गया है, फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में जब हम चलेंगे तो देखिए पहले कन्वेंशनल लेवल का ये जो मरहला है ये जो है 8 से 13 साल, या फिर जो है 11 साल से 13 साल, इस तरह से है। अगर आप 11 साल से 13 साल भी याद रखें तो भी ठीक है। ये पीरियड जो है आगे पीछे होती रहती है, इसे आप नजरअंदाज भी कर सकते हैं, राइट। ये देखिए, तो फोर्थ स्टेज में यहाँ पर जो अखलाकी फैसले होते हैं, अच्छे या बुरे का फर्क होता है, वो रूल्स को फॉलो होने की बुनियाद पर होता है। अब जो है ये समाजी तौर पर तैयार किए गए रूल्स की बुनियाद पर होता है, जिसे हम नज्म व ज़ब्त कह सकते हैं। नज्म व ज़ब्त समाजी तरतीब, सोशल ऑर्डर के लिए बनाए गए उसूल जी। उसी तरह इख्तिदार, अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी की तरफ से बनाए गए उसूलों की पाबंदी करना। लीगल ओरिएंटेशन और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जिसे हम कह सकते हैं। लीगल ओरिएंटेशन और लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, इसे बच्चे जो है इस दौर में फॉलो होते हैं। जो है चूंकि ये दौर जो है उनफान शबाब का दौर है, उनफान शबाब में ज्यादातर जो है बच्चे जो होते हैं वो लीगल ओरिएंटेशन, यानी जो उसूल हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को जो है फॉलो करना वहाँ पर उनके लिए अखलाक कहलाते हैं। वो जो है उनको फॉलो होना ही जो है अच्छे अच्छे अखलाक समझते हैं। जो भी रूल्स जो है ट्रैफिक के रूल्स हों, या ऑफिस के रूल्स हों, या घर के रूल्स हों, या फिर जहाँ भी जो है
جو رولز بنائے گئے ہیں ان رولز کو فالو ہونا جو ہے ان کے لیے اخلاق کہلاتے ہیں، یہی ان کو اخلاق سمجھ میں آتے ہیں جی۔ تو یہاں پر جو معاملہ ہوتا ہے وہ رولز آر رولز، رولز آر رولز، بھائی رولز رولز ہوتے ہیں یہ۔ تو اسی طرح رولز اور ابسولوٹ اس طرح سے۔ رائٹ، یہ دور چونکہ عنفان شباب کا دور ہے، اس دور کو جو ہے ہم ایج آف ایمبیگوٹی بھی کہہ سکتے ہیں جی۔ عنفان شباب کو کیا کہتے ہیں؟ ایج آف ایمبیگوٹی، یعنی غیر واضح یا مبہم دور کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں یہاں پر کلیئر ان کو نہیں ہوتی۔ اس میں جو ہے اچھا برتاؤ وہ ہے جس میں ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرے، یعنی پولیس کا کام کرے، اور جو ہے آفیسر کا کام کرے، ہر جو ہے اپنی اپنی ڈیوٹی کو، اپنی اپنی ذمہ داری کو بخوبی اچھی طرح سے نبھائے۔ یہاں پر کوئی کسی قسم کی جو ہے بدعنوانی یا کرپشن وغیرہ کی شکایت نہ آئے، رشوت نہ لے، جو ہے رشوت لینا ان کی نظر میں برا ہے کیوں؟ چونکہ یہ رولز کے خلاف ہے۔ اسی طرح ٹریفک سگنل کا توڑنا ان کے لیے برا ہے کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہے۔ جو رولز اتھارٹی کے ذریعے سے یا یہاں پر ہمارے سوسائٹی کے اندر بنائے گئے ہیں، ان رولز کو فالو ہونا یہاں پر جو ہے اچھا یا برے اخلاق کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، رائٹ۔ جو رولز کو فالو کرتا ہے، قانون کا احترام کرتا ہے، اسی طرح سے جو ہے دستور کی قدر کرتا ہے۔ دستور، قانون، یہ جو ہے ہمارے لیے یہاں پر ہندوستان کے اندر بنیادی چیزیں ہیں، انہی کے بنیاد پر جو ہے رولز بنائے جاتے ہیں۔ وہ تمام رولز کو فالو کرنے والا اچھا آدمی ہے، با اخلاق آدمی ہے، اور جو ہے ان رولز کو توڑ کر جو ہے رشوت لیتا ہے، دوسروں کو جو ہے رولز کے خلاف چلتا ہے، دوسروں کو ستاتا ہے، تو یہ ایسی جو ہے بد اخلاقی کہلاتی ہے اس کے اندر۔ تو اس مرحلے میں جو ہے اس دور میں یعنی یہ پورے کنونشنل لیول کے اندر جو ہے بچے جو اخلاق اپناتے ہیں ان کو مجموعی طور پر اگر ہم کہیں گے تو الزامات سے بچنے کے لیے سماجی اصولوں اور رسم و رواج کو اندھا دھند قبول کر لیتے ہیں۔ جو کنونشنز ہیں، جو رسم و رواج ہیں، روایتیں ہیں ہمارے کلچر کی، ان روایتوں کو جو ہے وہ بغیر کسی قسم کی کرٹیسائز کے، اس کے اندر نکتہ چینی کیے کہ اس کے اندر غلط بھی ہو، اگر وہ رول غلط بھی ہے تو اسے جو ہے وہ غلط نہیں مانتے، بلکہ رول اس طرح سے فریم کیا گیا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس طرح سے وہ سوچتے ہیں اس لیول کے اندر۔ اوکے، تو اس مرحلے میں دوسروں کے الزامات سے بچنے کے لیے سماجی اصولوں اور رسم و رواج کو اندھا دھند قبول کر لیتے ہیں بغیر وہاں پر کسی قسم کی انگلی اٹھائے کے جی۔ کولبرگ کہتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے یہ سیکنڈ لیول تک پہنچ کر اخلاق وہاں پر ان کے ختم ہو جاتے ہیں، مطلب جو ہے وہ اخلاقی طور پر سیکنڈ لیول تک نشوونما پاتے ہیں، اس سے آگے بڑھ نہیں پاتے جی۔ یعنی زیادہ تر لوگ اس سے زیادہ اخلاق حاصل نہیں کرتے، رولز کو فالو ہونا وہ اخلاق ان کے لیے سب سے بڑے اخلاق ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر سوسائٹی کے اندر اسی طرح سے ہوتا ہے جی۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں تھرڈ لیول کے اندر۔ تھرڈ لیول کیا ہے؟ پوسٹ کنونشنل لیول جی۔ تھرڈ لیول نمبر 3 پوسٹ کنونشنل لیول، اسے ہم کہیں گے بعید رسمی مرحلہ جی۔ بعید رسمی مرحلہ، چونکہ رسم و رواج کیا ہے اب یہ اچھی طرح سے سمجھ گیا ہے، اصول و ضوابط کیا ہے اسے سمجھ گیا ہے، اس سے اوپر کا لیول ہے یہ۔ اب یہ رسم و رواج کو کرٹیسائز کرے گا، اس لیول کے اندر کیا کرے گا؟ جو غلط رسومات، جو غلط روایتیں، جو غلط قانون اصول بنائے گئے ہیں، چاہے وہ دستور کے اندر ہو، چاہے وہ قانون کے اندر ہو، یا چاہے ہمارے معاشرے یا سوسائٹی کے اندر ہو، ان اصولوں کو اب یہ جو ہے کرٹیسائز کرے گا۔ یہ اپنی بنیاد پر سوچے گا، اپنی ذات کی بنیاد پر سوچے گا، دوسروں کے فائدے کی بنیاد پر سوچے گا اس لیول کے اندر جی۔ سماج کے فائدے کی نظر میں یا اپنی ذات، اپنی جو ضمیر ہے اس کی بنیاد پر یہاں پر اخلاق کا فیصلہ لے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اگر رول ایسا ہے تو رول کو چینج کرنا چاہیے،
جس سے فائدہ نہیں ہے ویسے رولز کو جو ہے چینج کر دینا چاہیے. اس طرح سے اس لیول میں اخلاق ہوتے ہیں. جی اب دیکھیں گے اسٹیجز کے تعلق سے کہ پہلا اسٹیج کیا ہے. تو پہلا اسٹیج جو ہے اس کا ہے سوشل کانٹیکٹ ہے. ففتھ اسٹیج ہے یہ اسٹیج نمبر 5. اسٹیج نمبر 5 کے اندر جو ہے سوشل کانٹریکٹ. سوشل کانٹریکٹ یہاں پر سماجی معاہدے ہوتے ہیں. جی ذاتی حقوق ہوتے ہیں. ذاتی حقوق یعنی پرسنل رائٹس. اسی طرح جمہوری طرز قانون یعنی ڈیموکریسی. جمہوری طرز قانون اس کی بنیاد پر جو ہے اچھا یا برے کا فیصلہ کرتے ہیں. جی اب یہ جو ہے 18 سال کے بعد سے آنے والا لیول ہے. تو 18 سال کے بعد جو ہے ہم کون سا دور کہہ سکتے ہیں؟ یہ جوانی کہہ سکتے ہیں, یہ اڈلٹہڈ کہہ سکتے ہیں. اس طرح کے جوانی کے اندر آنے والا لیول ہے یہ. اس میں سے 5th اسٹیج ہے. 5th اسٹیج میں جو ہے کیا باتیں ہوتی ہیں؟ تو جمہوری طرز قانون پر مقبول اخلاق یعنی زیادہ تر لوگ جو ہے جن اخلاق کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر سب کی بھلائی کے لیے, وہ یہاں پر جو ہے اچھے مانے جاتے ہیں. اس سے ہٹ کر جو ہے چیزیں بری مانی جاتی ہیں. اسی طرح زمانے کے لحاظ سے جو قوانین بنائے گئے ہیں, جو سماج اصول بنائے گئے ہیں, دیگر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ضروری اصول جو ہے یہ اس دور کے لوگ بناتے ہیں. اور اگر اصولوں کے اندر کسی قسم کی خامی یا پھر کسی قسم کی پیچیدگی نظر آتی ہے تو ایسے اصولوں کو چینج بھی کر دیتے ہیں. تو یہ خود جو ہے اصولوں کو ڈیموکریسی انداز میں بناتے ہیں اور ان کے تحت چلتے ہیں. اسی طرح سماجی فلاح کے لیے جو ہے ٹیکسز ادا کرنا, یہ جو ہے اس دور کے لوگ جو ہے کرتے رہتے ہیں. ایک مثال جو ہے یعنی پبلک کی بھلائی کے لیے بھائی ٹیکس دینا ضروری ہے. یہ ٹیکس بھرتے رہتے ہیں, کوئی بھرے کہ نہ بھرے یہ تو بھرتے رہتے ہیں. تو ان کے اندر جو ہے اس طرح سے جو ڈیموکریسی کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, وہ چیزیں جو ہے یہاں پر اچھے ہوتے ہیں. اور ایک معاہدہ ہوتا ہے سماج کے معاشرے کے اندر, وہ معاہدے کے تحت وہ جو ہے اچھے اخلاق اپناتے ہیں. یہ کی ورڈز ہوتے ہیں, انہیں آپ یاد رکھ سکتے ہیں جو امتحانی نقطہ نظر سے آپ کو پوچھیں گے. سماجی سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے, اسی وجہ سے ذاتی حقوق کو پورا کرنا اچھا ہوتا ہے. اسی پر طرح جو ہے ذاتی حقوق کا مطلب جو ہے والدین بچوں کے حقوق کو والدین پورا کرنا اور والدین کے حقوق بچے پورا کرنا. اس طرح سے جو ہے اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کے طرف سے جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ قوانین بنائے جاتے ہیں. یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو قانون کو بناتے ہیں اور اس کے تحت چلتے ہیں. اگر کسی قانون کے اندر خامی نظر آئے, اس کے اندر ڈیفیکٹ نظر آئے, تو اس قانون کو وہ چینج بھی کر دیتے ہیں. یہ پوسٹ کنونشن لیول کے اندر 5th اسٹیج میں ہوتا ہے. رائٹ. نیکسٹ 6th اسٹیج, اگر لاسٹ اسٹیج اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے ذاتی اصول یا ضمیر کا اصول ہوتا ہے. ذاتی اصول اور ضمیر کا اصول, اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یونیورسل ایتھیکل پرنسپلس بھی کہہ سکتے ہیں. یونیورسل ایتھیکل پرنسپلس یعنی اب اس دور میں جو ہے اس اسٹیج کے اندر 6th اسٹیج کے اندر یونیورسلی یعنی عالمی طور پر اخلاقی اصولوں کو فالو ہونا. جیسے انسانیت چاہے وہ ہندوستان میں رہنے والا ہو یا پھر جو ہے امریکہ میں رہنے والا, افریقہ میں رہنے والے ہو, اس کی نظر میں جو ہے انسانیت کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. وہ کانسیپٹ جو ہے بہت اعلیٰ ہوتا ہے. چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو, اس کے ساتھ انسانیت کے ساتھ پیش آنا
وہ جو ہے ایک یونیورسل ایتھیکل پرنسپل ہے، تو اسے وہ فالو ہوتے ہیں چاہے رولز کوئی بھی ہوں، رائٹ. یونیورسل مورل ویلیوز یہاں پر ان کو حاصل ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کی تنقید سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ خود اپنی ضمیر کی تنقید سے بچنے کے لیے اصولوں کو فالو کرتے ہیں. یا ان کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں یہ کرتا ہوں تو جو ہے فلاں کیا کہے گا، فلاں کی نظر میں میری عزت چلی جائے گی، میں جو ہے دوسروں کی نظروں میں گر جاؤں گا. اس بیس پر جو ہے اس مورل ریزننگ کے اوپر جو ہے اخلاقی فیصلے نہیں ہوتے اس اسٹیج کے اندر، بلکہ اس اسٹیج کے اندر اخلاقی فیصلے اس بات پر ہوتے ہیں کہ میں جو ہے یہ کام کروں گا تو میں اپنی نظروں میں ہی گر جاؤں گا، جی میں اپنے ضمیر کی بات کو ٹال نہیں سکتا، میرا ضمیر مان نہیں رہا ہے، یہ کام کرنے کے لیے جو ہے میرے اندر والا مان نہیں رہا ہے. تو اس طرح وہ اپنے ضمیر کو فالو ہوتے ہوئے جو ہے اخلاق کو اپناتے ہیں. اسی طرح یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسل مورل ویلیوز ان کے اندر آتے ہیں، جیسے رحم دلی، انصاف، شفقت. یہ رحم دلی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو رحم دلی ایک بہت ہی اچھی خلق ہوتی ہے، یعنی عادت ہوتی ہے جو دوسروں کے اوپر رحم کرتا ہے، اس پر رحم کیا جاتا ہے. تو رحم دلی کرنا، اسی طرح دوسروں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، یہ جو ہے یونیورسل مورل ویلیوز ہوتے ہیں. اسی طرح انصاف جو ہے، یہ ایسی ساری چیزیں جو ہے انسان کے اندر آتے ہیں. اب ہم مثال لے لیں تو یہاں پر گاندھی، نیلسن منڈیلا وغیرہ بہت ساری جو اونچی اونچی شخصیتیں دنیا کے اندر گزری ہیں، ان شخصیتوں نے جو ہے یہاں پر جو ہے یہ یونیورسل ایتھیکل پرنسپلس کو فالو کیا ہے. تو یہ جو ہے پوسٹ کنونشن یعنی رسم و رواج سے پرے کا جو لیول ہے اس کے اندر آنے والی بہت ہی اونچے اخلاق کا لیول ہے یہ. تو اس کے اندر دو سٹیجز ہیں، ففتھ اور سکسth اسٹیج. ففتھ اسٹیج میں جو ہے سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے اور پرسنل رائٹس ہوتے ہیں، ڈیموکریسی کی طرز قانون ہوتا ہے، جمہوری طرز قانون، اس کی بنیاد پر جو ہے اخلاقی فیصلے ہوتے ہیں. یہاں پر یونیورسل ایتھیکل پرنسپل حاصل ہوتے ہیں اسٹیج نمبر 6 کے اندر. اگر آپ کو اسٹیجز کہے جائیں تو آپ جو ہے اسٹیجز کہیں گے. اسٹیجز کولبرگ کے نظریے میں اسٹیجز کہیں گے 6 اور لیولز کہیں گے 3. تو ہر لیول کے اندر 2 اسٹیجز ہیں، اس طرح سے کل 6 اسٹیجز ہوئے، رائٹ. تو یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کو کولبرگ کے نظریے میں سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ یہ سارا نظریہ جو ہے انہوں نے کس بنیاد پر پیش کیا ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے. تو اس کو سمجھنے سے پہلے جو ہے آپ ایک اور بات سمجھ لیجئے، مورل ڈائلیما. جی مورل ڈائلیما کیا ہے؟ ڈائلیما کسے کہتے ہیں آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی یہ لفظ استعمال میں آتا ہے. ڈائلیما کہتے ہیں کسی چیز کے انتخاب کرنے میں جو ہے میں یہ کروں کہ وہ کروں، مجھے جو ہے اس چیز کو اپنانی چاہیے یا اس چیز کو اپنانی چاہیے، میرے لیے یہ زیادہ اہم ہے یا وہ زیادہ اہم ہے، کسے اہمیت دوں. ایسی جو ہے ایک کیفیت، ذہنی کیفیت آ جاتی ہے کبھی کبھی انسانوں کے اندر، تو اس ذہنی کیفیت کا نام ہے ڈائلیما. تو یہ جو پورا تھیری انہوں نے پیش کیا، اس کے لیے جو ہے سیمپل جو ہے انہوں نے لیا تقریباً 72 جو ہے بچوں پر انہوں نے سیمپل لے کر کیا. انہیں جو ہے اس طرح کے ڈائلیماز دیے، زندگی کے سچویشنز دیے، ایسی کہانیاں انہیں سنائیں، اخلاقی کہانیاں، جہاں پر جو ہے بچوں کو فیصلہ کرنے کے لیے ڈائلیما میں پڑ جاتے تھے بچے، اور جو ہے وہ اپنے شعوری بنیاد پر، اپنے جو ہے سپر ایگو کی بنیاد پر جو ہے فیصلے لیا کرتے تھے. تو اس کی طرح کی ایک کہانی ہے ہینز ڈائلیما، جو ہے اس تھیری کے اندر مشہور ہے ہینز ڈائلیما. تو ہینز ڈائلیما ایک چھوٹی سٹوری ہے. وہ دیکھیے، ہینز ایک آدمی کا نام ہے، ایک فرد کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے ہینز. یہ شخص جو ہے، اس کی ایک چھوٹی سی سٹوری ہے. اس کی ایک بیوی تھی، تو وہ بیوی جو ہے بیمار پڑ گئی. جی وہ بیوی جو ہے اس کی بیمار پڑ گئی، بہت زیادہ سخت بیمار ہو گئی. وہ جو ہے بستر پر پڑی ہے، بستر مرگ پر پڑی ہے، یہ کہیے کہ مرنے کی حالت میں ہے.
تو اس کی زندگی میں ایک سچویشن ایسا آیا ہے کہ اس کے بیوی تو بیمار ہے، لیکن ہاتھ میں جو ہے اس کی دوا پانی کے لیے، اس کی جو ہے دیکھ بھال کے لیے، دیکھ ریکھ کے لیے، ہسپتال لے جانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ جو ہے دوائی لینے کے لیے جاتا ہے میڈیکل اسٹور یا کسی بھی حکیم کے پاس، تو وہ جو ہے اسے دوائی نہیں دیتا، بدلے میں جو ہے اسے بہت زیادہ پیسے مانگتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے دوائی نہیں لینی چاہیے یا دوائی لینی چاہیے تو اس کے سامنے ایک راستہ نظر آتا ہے، تو وہ جو ہے کیا کرتا ہے، کسی طرح وہاں سے چوری کر کے، توڑ پھاڑ کر کے جو ہے دکان سے وہ دوائی لا کر جو ہے اپنی بیوی کو ڈاکٹر وغیرہ کے مشورے سے دے کر جو ہے کیا کرتا ہے، اس کی جان بچا لیتا ہے۔ اب ایک سچویشن ہے زندگی کی، ایک کہانی ہے، اس کے اندر جو ہے سوال یہ ہے کہ پہلی چیز میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، دیکھیے ایک فوٹو آپ کو یہاں پر شیئر کرتا ہوں، اس میں آپ کو یہ ڈائلیما اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیے کولبرگ جو ہے تین مختلف قسم کے سوالات جو ہے ان سے کرتا ہے یہ کہانی سنانے کے بعد۔ پہلا سوال ہے ہیز شوڈ ناٹ اسٹیل دا ڈرگ since it would be breaking the law۔ دیکھیے اسے جو ہے دوائی کو چرانی نہیں چاہیے چونکہ یہ اصول کے خلاف ہے۔ اور دوسرا سوال ہے ہینز should steal the drug and accept any prison sentences۔ یعنی آپ جو ہے ہینز جو ہے دوائی کا چرانا بھی ٹھیک ہے، اگر اس کے بدلے میں اسے سزا ملتی ہے تو سزا بھی وہ پالے۔ اور تیسری بار جو ہے ہینز should steal the drug and not go to prison as this is unfair۔ ہینز جو ہے چونکہ وہ مجبور تھا تو مجبوری میں کیا ہے چوری، اور اسے جو ہے سزا بھی نہیں ملنی چاہیے۔ تو آپ ان کے لیے جو جوابات دیں گے وہ جوابات آپ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کس لیول کے اخلاق پائے ہوئے ہیں۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، یہ جو ہے تین لیولز ہیں، وہ تین لیولز کی بنیاد پر تین سوالات یہاں پر ہیں، اس کی بنیاد پر آپ کا ججمنٹ ہوگا۔ تو ایک سچویشن یہاں پر دیکھیے، ایک بہت ہی آپ کو سوچنا پڑے گا یہاں پر، تھیوریٹیکل، ایموشنل اور ساری چیزیں یہاں پر شامل ہوں گی۔ تو اس سوچ کی بنیاد پر، آپ کے شعور کی بنیاد پر، آپ کے ایگو کی بنیاد پر جو ہے آپ یہاں پر جواب دیں گے کہ اس طرح سے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ یہ ہوتا ہے ڈائلیما۔ دیکھیے وہ چوری نہیں کرنی چاہیے یا کرنی چاہیے، یہ ایک قسم کا ڈائلیما ہے۔ تو ہینز چوری بھی کرے اور جو ہے اسے سزا بھی ملے، یہ بھی ایک طرح کا ڈائلیما ہے کہ دونوں میں سے کس چیز کو اپنائی جائے۔ اور تیسری چیز جو ہے ہینز جو ہے چوری کرے اور جو ہے سزا بھی نہ پائے، جیل بھی نہ جائے، تو یہ بھی جو ہے ایک طرح کا ڈائلیما ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ڈائلیما جو ہے کولبرگ بچوں کو دے کر ان کے اندر جو ہے اخلاق، وہ اخلاقی فیصلے کس بنیاد پر کرتے ہیں اور وہ اچھا یا برا جو ہے ان کے ریزنز کیا دیتے ہیں، اس کی بنیاد پر جو ہے یہ لیولز ترتیب دیا ہے۔ تو یہ کہانی جو ہے یاد رکھنی یہاں پر مناسب تھی۔ تو یہاں پر ایک کرٹیسائز بھی ہے اس کے اوپر، جو ہے اس نظریے کے اوپر تنقید بھی ہے۔ وہ تنقید کیا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس پر تنقید کرنے والی، کرٹیسائز کرنے والی ایک خاتون ہے، وہ خاتون ہے کیرل گلیگن۔ کیرل گلیگن یہ خاتون جو ہے کولبرگ کے اخلاقی نشوونما کا جو نظریہ انہوں نے پیش کیا اس پر جو ہے کرٹیسائز کرتی ہیں کہ انہوں نے جو سیمپل لیا، پہلا جو ہے کرٹیسائز کیا ہے، جو سیمپل لیا وہ سیمپل جو ہے تمام لڑکے تھے، صرف لڑکوں پر جو ہے سیمپل کیا گیا، اور اس کی بنیاد پر جو اچھے یا برے کے یہ ڈیسائیڈ کیے گئے۔ اور دوسرا جو ہے یہ تمام کلچروں کے لیے، ہر کلچر کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔
کہ انہوں نے جس کلچر پر یہ تجربات کیے وہ کلچر جو ہے کوئی انگریزی کلچر تھا، تو اس لیے جو ہے دوسرے جو دنیا کے کلچر ہیں انگریزی کلچر سے ہٹ کر ان کلچر والوں کو جو ہے یہاں پر مد نظر نہیں رکھا گیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے یہ جو ہے انہوں نے یونیورسل کہا ہے، یونیورسل اپنی نظریے کو جو ہے یونیورسل مورل تھیوری کہا ہے، یعنی سارے عالم میں جو ہے اسی طرح کے مورلس ہوں گے۔ تو انہوں نے جو ہے اس بات کو جو ہے اتفاق نہیں کیا کہ یہ یونیورسل مورل ویلیوز نہیں ہے، بلکہ جو ہے ہر کسی کے اپنے اپنے سچویشن کے حساب سے ہو سکتے ہیں، کہ بعض جگہ جو ہے ایموشنز کو نظر انداز کر دیا گیا، جو کہ ایموشنز اخلاق میں جو ہے بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض جگہ جو ہے انہیں ڈائلما میں ڈال کر جو ہے اخلاق کو اخلاقی نظریے کو پیش کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کریٹیسائز کے اندر آتی ہیں ان کے کولبرگ کے۔ اوکے، تو ہم نے دیکھا کہ کولبرگ کے جو ہے جو اخلاقی نشو و نما کا نظریہ ہے، اس کے اندر سے سوالات اکثر ٹیٹ کے اندر آتے ہیں، وہ مختلف زیادہ تر جو ہے سیکنڈ اور تھرڈ اسٹیجز سے سوالات آتے ہیں، سیکنڈ اور تھرڈ لیول سے سوالات آتے ہیں، یعنی 3، 4 اینڈ 5، 6 اسٹیجز سے سوالات آتے ہیں۔ اس کے لیے آپ جو ہے کی ورڈز کی مدد سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اسے ہینڈل کیا جائے۔ اوکے، کلیئر؟